اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، میں اور آپ اس دنیا میں مسافر ہے، مقیم نہیں ہے۔ دنیا کے اے مسافر، اور مسافر کو مسافر جتنی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم اگر کسی کام سے ممبئی جاتے ہیں 3 دن کے لیے تو ہم ممبئی میں مسافر ہوتے ہیں، مقیم نہیں ہوتے، تو ہم ممبئی میں 3 دن کا ہی سامان لے کے جاتے ہیں، 3 دن ہی کی تیاری کرتے ہیں، 3 دن ہی کے کپڑے لیتے ہیں،
3 दिन ही का इंतजाम करते हैं, मुंबई से दिल नहीं लगा लेते, वहां बस नहीं जाते और वहां कोई 10-15 बैग लेके नहीं जाते, बल्कि हमें पता है कि हम अक्लमंद हैं, हम समझदार हैं, 3 दिन का ही हमारा कयाम है, तो 3 दिन की तैयारी करनी है, ज्यादा की तैयारी नहीं करनी। अगर पूरे घर का सामान और सारी बैंक बैलेंस लेके चले जाएंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं ये कोई पागल हो गए क्या, सारा ही घर लेके जा रहे हैं, फर्नीचर लेके जा रहे हैं, सोफा लेके जा रहे हैं, बेड लेके जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, ट्रक लेके जा रहे हैं, अपना पूरे घर का सामान भर के जा रहे हैं और उसी से दिल लगा रहे हैं। हालांकि 3 दिन का सफर है और 3 दिन के लिए पूरा घर उठा के जा रहे हैं। अजीब लोग हैं, ये तो मुसाफिर है, 3 दिन में तो रिटर्न आ जाना है, अपने इलाके में आ जाना है, अपने शहर में आ जाना है, अपने वतन में आना है। तो 3 दिन का सफर हो तो 3 दिन का सामान हो, 3 दिन का इंतजाम हो, 3 दिन की तैयारी हो। यूं फरमाया कि मुसाफिर सफर के जितनी तैयारी करे, यूं फरमाया कि दुनिया के लिए इतनी तैयारी करो कि जितना दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए इतनी तैयारी करो जितना आखिरत में रहना है। जाहिरी बात है, दुनिया में तो कब आंख बंद हो जाएगी कुछ पता नहीं, कौन सी रात कब्र की पहली रात हो जाएगी, कब अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। ये दुनिया तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसलिए फरमाया कि यहाँ ऊंचे ऊंचे बंगले न देखो, कीमती सवारियां न देखो, नए नए मोबाइल न देखो, उसके पास तो ये है, ये गाड़ी है, ये मोबाइल है, इतना सोना है और ये है, और इतना बड़ा बिजनेस है और इतना बड़ा कारोबार है, फुला इतना बड़ा आदमी है। फरमाया कि यहाँ मालदारों को न देखो, अपने से ऊपर वाले को न देखो, अपने से ज्यादा जो तरक्की पर है उनको न देखो, बल्कि उठते हुए जनाजे देखो और शिकस्ता कब्रें देखो। उठते हुए जनाजे देखो, बच्चे भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही है, लोग दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। कब्रस्तान का सन्नाटा देखो, कब्रस्तान की खामोशी देखो, कब्रस्तान की तन्हाई देखो, कैसे बड़े बड़े मालदार, ताजिर, प्रोफेसर, उलमा, अल्लाह वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कैसे कैसे लोग सोए हुए हैं और सन्नाटा छाया हुआ है, खामोशी एकदम छाई हुई है, बोलने वाले सारे चुप हो गए। एक कब्र के ऊपर लिखा था कि जनाब आप तो कहते थे ना कि मैं अहम था, यही तो आपका वहम था। एक शख्स कहते थे बस्ती वालों को कि मैं अहम हूं, मैं बहुत कीमती हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे कोई भी मसले होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल कर देता हूं, कोई भी डिपार्टमेंट की जरूरत हो वहां जाके मैं बात कर लेता हूं, मैं इलाके का बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत अहम हूं तुम्हारे लिए। अगर मैं चला जाऊंगा पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। वो चले गए ना, अल्लाह ने उनके जैसे दूसरे 3 खड़े कर दिए, तो उनकी कब्र पे लोगों ने लिख दिया आप तो कहते थे ना कि मैं अहम था, जनाब यही तो आपका वहम था, आप कब्र के अंदर है, आप तनोमन मिट्टी के नीचे है, पता नहीं आपकी कब्र में क्या हो रहा है। अगर आपने कब्र की और आखिरत की तैयारी की हो, अल्लाह से मुलाकात की हो, नमाजों का एहतमाम किया हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चले हो, तो ये आपको काम आएगा। यहाँ तो आपके बाद अल्लाह ने और 3 खड़े कर दिए। बड़े बड़े बादशाह चले गए तो दुनिया का निजाम नहीं चला, मुगल के बादशाह चले गए तो दुनिया का निजाम नहीं रुका, बड़े बड़े अंबिया चले गए तो दुनिया का निजाम नहीं रुका, सहाबा चले गए तो नहीं रुका। तो क्या हमारे चले जाने के बाद दुनिया का निजाम रुक जाएगा? दुनिया वालों को कुछ फर्क पड़ेगा? अरे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नाना मौलाना मैं मेरे घर में बहुत अहम हूं, अगर आपको ये देखना हो ना आपके बगैर आपका घर कैसा चलेगा, तो कब्रिस्तान में जाओ और देखो बड़े बड़े मालदार सोए हुए हैं, उनके बगैर उनका घर कैसा चल रहा है, उनके बगैर उनकी तिजारत कैसी चल रही है, उनके बगैर उनका कारोबार कैसे चल रहा है, उनके बच्चों की सोच उनसे आगे बढ़ गई और उनके बच्चों ने बिजनेस को और आगे बढ़ा दिया और बेहतर घर बना लिए और अच्छी गाड़ियां ले ली और अच्छी फैसिलिटीज आ गई। आपको लगता था ना मेरे बगैर क्या होगा, अरे आपके बच्चे आपसे एक कदम आगे निकल गए और आपके बच्चे भी दुनिया से चले जाएंगे, फिर आपके पोते उनसे एक कदम आगे निकल जाएंगे। तो दुनिया तो तरक्की कर रही है, हमारे होने न होने से दुनिया को कुछ फर्क पड़ता नहीं। बहुत से लोग अपने आप को बहुत अहम समझ लेते हैं कि मैं सब करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। अरे अल्लाह ताला ने हमें एक जरिया बनाया है, इसीलिए फरमाया कि दुनिया से इतना दिल लगाना जितना दुनिया में रहना है और दुनिया में बहुत कम रहना है, और आखिरत से इतना दिल लगा
لگانا جتنا آخرت میں رہنا ہے. دنیا ضرورت کی جگہ ہے. جیسے واش روم میں جانا ضرورت ہے تو انسان واش روم میں کیا بیٹھا رہتا ہے؟ کیا وہاں سے دل لگاتا ہے؟ کیا وہاں سے محبت کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا ایک ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت جتنی محنت کی جائے، ورنہ اس کے علاوہ کا پورا وقت آخرت بنانے میں، نمازیں پڑھنے میں، قرآن شریف کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، ذکر اللہ کے اہتمام میں اپنا وقت لگانا چاہیے. لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، ہونٹ تو ہمارے ہل ہی رہے ہو اللہ کی محبت میں، اللہ کے نام میں، درود شریف پڑھنے میں، سبحان اللہ پڑھنے میں، الحمدللہ پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ اکبر پڑھنے میں، اللہ کی تعریف کرنے میں، اللہ کی باتیں کرنے میں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں ہمارے ہونٹ تو ہل رہے ہو. دنیا کی بات میں نہیں، پیسوں کی بات میں نہیں، چیزوں کی بات میں نہیں، اور ہائے دنیا میں نہیں، بلکہ یہ ہونٹ اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے کو اللہ سے جوڑ رہے ہو، یہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہو، یہ درود شریف پڑھ رہے ہو، یہ استغفار کر رہے ہو، یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہو، یہ ہمارے ہونٹ اللہ کے عشق میں ہل رہے ہو. لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو. اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو. نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا. چند دن خزاں کے سہ لو بس، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کتنی تسکی وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، آرام کے ساتھ. صرف انسان کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں. اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، ان کو ہی سکون ملتا ہے. ان کے علاوہ تو لوگ سسکتے ہیں، بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، حالاتوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کو سکون ملتا نہیں. ابھی رمضان کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے، پریکٹس کرو. روزے اللہ تعالیٰ روزے رکھوا رہے ہیں نا، نیت کرو انشاءاللہ پیر جمعرات کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے تو پورا سال ہمیں پیر جمعرات کے روزے رکھنے چاہیے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ اردو اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. اور روزہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور روزے میں اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، اور روزے میں بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہو جاتا ہے. اور روزے کا اہتمام انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور روزے کے بدلے اللہ خود مل جاتا ہے. اللہ والے روزے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان، اور ان کے لیے بیماریوں سے بچنا بھی آسان. روزے کی برکت سے انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، پیٹ کا سسٹم بہت بہتر ہو جاتا ہے، انسان کی صحت بہت بہتر ہو جاتی ہے. ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں انسان کو کبھی کبھار بھوکے رہنا چاہیے تاکہ اس کے اندر کا سسٹم ایک دم بہتر ہو جائے. ہر بار وہ کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے اور اندر کا سسٹم چل رہا ہے، کبھی پانی پی رہا ہے، کبھی ٹھنڈا پی رہا ہے، کبھی یہ کھا رہا ہے، کبھی وہ کھا رہا ہے، اس کے اندر کے جو جسم کا حصہ ہے اس کو آرام ہی نہیں مل رہا ہے. روزے کی برکت سے صحت کو بھی فائدہ، انسان ایک دم تندرست رہتا ہے، انسان ایک دم فٹ رہتا ہے، اس کے چہرے پر نکھار آتا ہے. روزے کی برکت سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، روزے پہ اللہ خود مل جاتے ہیں. ہمارے نبی
آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہے، اس کے باوجود آپ پیر جمعرات کے روزہ رکھتے تھے، 13 14 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان تو رمضان، رمضان تو رمضان۔ ارے بہت اچھا، کیا پتا آپ کتنے رمضان دیکھو گے، کون سی رات قبر کی پہلی رات ہوگی، کب اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، کچھ پتا نہیں۔ زندگی گناہوں میں گزری، غفلتوں میں گزری۔ اگر کچھ روزے رکھ لیں گے، ہمارا نامہ اعمال کھلے گا اور بیچ بیچ میں اس میں روزے آئیں گے تو امید ہے کہ میرے رب کو رحم آئے گا۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم روزے کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان کے بیانات بہت ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کا پیر جمعرات کو بیان ہو تو دوپہر کے کھانے کا انتظام نہیں کرنے کا، وجہ کہ حضرت روزے پہ۔ ابھی میرے دوست کے یہاں آئے تھے، جمعرات کا دن تھا، پوچھا حضرت شام کو کچھ ناشتہ کریں گے؟ کہا بیٹا میں روزے سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے لوگ ہیں، کتنے بڑے اللہ والے، اتنے بیانات کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور خود بھی اتنی محنت کر رہے ہیں، خود بھی اتنی پابندی کر رہے ہیں، خود بھی اتنا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ پورے مہینے کے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، نہ تو پیاس لگتی ہے نہ تو بھوک لگتی ہے۔ ابھی تو خیر ٹھنڈک میں روزے آئے، ورنہ فول گرمیوں میں روزے تھے تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ روزے کی حالت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میں جب بیان کرتا ہوں نا تو مجھے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور روزے کی حالت میں 3 بیان بھی کرتا ہوں نا تو پانی کی پیاس نہیں لگتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ روزے کی حالت میں اللہ کی مدد ہو جاتی ہے۔ جن دنوں میری مدینہ منورہ میں پڑھائی چل رہی تھی تو میں اٹلاس ٹور سے جڑ گیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ لوگ آتے رہتے تھے وہاں پہ، ہر ہفتے ٹور چینج ہوتی تھی، ایک ایک ہفتے کے لیے لوگ آتے تھے، تو نئے نئے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہوتے تھے، ان کے ساتھ کھانے بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، وہ میری زندگی کے یادگار لمحے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ منورہ میں وہاں کمرہ دیا تھا، جب میں باری کھولتا تھا، کھڑکی کھولتا تھا تو گنبد خضرا نظر آتا تھا، جب میں اپنے بستر پہ آتا تھا تو مدینہ منورہ کا فضائی منظر نظر آتا تھا، اور جیسے ہی وہاں ہمارے روم میں ایک کافی ٹیبل تھا، جب میں اس پر بیٹھتا تھا تو گنبد خضرا نظر آتا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد کبھی کبھار جلدی جلدی میں اپنے کمرے پر آ جاتا اور باڑی اور کھڑکی پہ کھڑا ہو جاتا، باری پہ، اور گنبد خضرا کو دیکھتا۔ عاشق لوگ سلام عرض کر کے باہر نکل رہے ہوتے، اور گنبد خضرا اور صبح ہو رہی ہوتی، اور آسمان کا نظارہ، اور پیچھے مسجد نبوی شریف، پیچھے مکانات، اور اس کے پیچھے پہاڑوں کی خوبصورتی اور وہاں کی رونق اور وہاں کی بہاریں اور وہاں کی آبشاریں، اور پھر جنت البقیع کا نظر آنا، اور مدینہ منورہ کا صبح کا ایک کلائمیٹ اور وہاں کا موسم اور وہاں کی نورانیت اور وہاں کی برکتیں۔ یہ صبح ہے مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، کہ مدینہ منورہ کی صبح کی کیا بات کرتے ہو، وہاں کے شام کی کیا بات کرتے ہو۔ ایک مومن کے سامنے تو مدینہ منورہ کا نام آتا ہے اور اس کا دل محبتوں سے بھر جایا کرتا ہے۔ تو ایک شخص آئے تھے مدینہ منورہ میں، تو وہ میرے ساتھ کھانے بیٹھتے تھے۔ پیر کا دن آیا، میں نے کہا کہ چلو کھانا کھانے، کہا بیٹا میں آج نہیں کھانے والا، میرا موڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو نا کھا لو نا، سنیچر کو بھی ہم نے کھایا، اتوار کو بھی کھایا، کہا نہیں بیٹا میں نہیں کھانا چاہتا۔ جمعرات کا دن آیا تو پھر منع کیا کہ بیٹا آج میرا موڈ نہیں ہے اور کھانے کو جی نہیں کر رہا، کھانے کا ارادہ نہیں ہے، کھانے کی طلب نہیں ہے، کھانے کی تڑپ نہیں ہے، اور میں کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ روزے سے ہیں؟ کہا جی بیٹا اللہ کا شکر ہے میں روزے سے ہوں۔ کیوں بتاؤں آپ کو خاموخواہ کہ میں روزے سے ہوں؟ میں روزہ رکھا تھا اللہ کے لیے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں بھوکا پیاسا ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے کسی کو بتانا نہیں، کسی کو ظاہر کرنا نہیں، اخلاص میں کمی کو لانا نہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ لیکن جب آپ نے پوچھ لیا تو اب میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں روزے سے ہوں۔ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے پیر کو بھی روزہ رکھا، جمعرات کو بھی روزہ رکھا۔ کہا بیٹا میں 2 سال پہلے مدینہ منور آیا تھا نا، تو مغرب کی نماز پڑھنے گیا نا تو مسجد نبوی شریف میں دسترخوان لگے ہوئے تھے، پھر جمعرات کے دن دیکھا تو پھر دسترخوان لگے ہوئے تھے، تو میں نے معلوم کیا کہ منگلوار کو دسترخوان نہیں، بدھوار کو نہیں، پیر جمعرات کو دسترخوان لگے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، اتنے اونچے درجے کے پیغمبر ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود آپ پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے۔ تو بیٹا اس وقت میں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم کو تو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو عملی زندگی بنائے۔
اور سنت تو عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے نا بیٹا. بس وہ 2 سال پہلے ایک دفعہ یہ دیکھ لیا دسترخوان اور معلوم ہو گیا یہ 2 سال سے کبھی بھی میرے پیر جمعرات کے روزے نہیں چھوٹے. یہ 2 سال سے کبھی بھی میرے پیر جمعرات کے روزے نہیں چھوٹے. ہماری زندگی کے بھی 2 سال گزرے پیر جمعرات روزہ نہیں، اور ان کی زندگی کے بھی 2 سال گزرے پیر جمعرات میں روزہ چھوٹا ہی نہیں. زندگیاں گزر جاتی ہے، کچھ لوگ آخرت بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ ہائے دنیا کرتے کرتے اپنی زندگیاں گزار لیتے ہیں. بہت کھایا، اللہ تعالیٰ نے کہاں کم کھلایا. ابھی رمضان میں اللہ کہاں کم کھلا رہا ہے. شاندار نعمتیں، مزیدار نعمتیں، مزیدار ٹھنڈا، مزیدار پانی، اور افطاری میں شاندار رات کا کھانا اور سحری، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہے، بہت بہاریں دی ہے. اگر ہم پیر جمعرات کے روزے رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسان کر دیں گے. آخرت کی بڑی تیاری ہو جائے گی. اور ایام 20 کے روزے رکھنا بھی سنت ہے، 13، 14، 15. اللہ کرے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. ہمارے یہاں ایک مستورات ہے، وہ پابندی سے 13، 14، 15 کے روزے رکھتی ہے. یہاں تک کہ ان کا روزہ تھا اور مغرب کے بعد پتا چلا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور دوسرے دن بھی کچھ 15ویں تاریخ تھی تو انہوں نے 15 کا بھی روزہ رکھا. اللہ اکبر کبیرہ، کہ میں روزہ رکھتی ہوں تو میں روزہ کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتی، میں روزے کو ناگا نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادتوں کا شوق عطا فرمائے، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. آج تک بہت کھایا نا، کبھی اللہ کے لیے بھوکے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا. ابھی رمضان ختم ہوگا، شوال میں 6 روزے، ششاہد کے روزے، اس کو بھی رکھنا چاہیے. محرم کے 2 روزے وہ بھی رکھنے چاہیے. ہر پیر جمعرات کا روزہ یہ بھی رکھنا چاہیے. آپ رکھ کر کے دیکھو، آپ اللہ کے لیے بھوکے رہ کر کے دیکھو. جتنے بھی لوگ زیادہ بیمار ہوئے نا، وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، بھوکے رہنے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوا. اصل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے بھوکا رہے، اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کرے. روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو پیر جمعرات کے روزے رکھیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، آخرت کی تیاری ہو جائے گی، روزے کا بڑا ثواب مل جائے گا، گناہوں سے بچنے کی ہمت ہو جائے گی، اور ہمارا بھی دل بڑا ہو جائے گا. ہفتے میں پیر جمعرات کا روزہ رکھیں گے تو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. تو ابھی رمضان میں اللہ سے دعا کر لو، نیت کر لو کہ انشاءاللہ اب سے ہم بھی پیر جمعرات کا روزہ رکھیں گے، ایام 20 کے روزے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے. یہ اگر انسان ہر روز ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھے گا نا، تو اس کے لیے روزے رکھنا، عبادت کرنا، کوالٹی والی نماز پڑھنا، لمبی نمازیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کی محنت کرنا، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دینا، یہ سب اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو میرے عزیزوں، میری دینی ماؤں بہنوں، اس دنیا میں ہم مسافر ہیں. 3 دن ممبئی جانے والا 3 دن کی تیاری کرتا ہے، ہمیشہ کی تیاری نہیں کرتا. ہم یہ دنیا میں مسافر ہیں، ہمیں مر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن ہم ایسی تیاری کرتے جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، ہمیں کبھی دنیا سے جانا ہی نہ ہو. اتنی محنت اور اتنی کوشش اور ایسی طلب اور ایسی بھاگ دوڑ اور ایسی کوشش اور ایسی محنت اور ایسا تھکا دینے والی محنت دنیا کے خاطر، ایسا لگتا ہے کہ ان کو کبھی موت ہی نہیں آنے والی ہے، یہ کبھی مرنے والے ہی نہیں ہے، آخرت کا دن ہی نہیں آنے والا ہے، ایسا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. دنیا کی، پیسوں کی، چیزوں کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور نمازوں کی محبت، تہجد، اشراق، چاش، اوابین کی محبت، قرآن شریف کی تلاوت کی محبت، درود پاک کی محبت، اللہ کے راستے کی محبت، اللہ والوں کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ ہم آخرت کی طرف آئیں، آخرت کی تیاری کریں. دنیا کے اے مسافر، ہمیں کہہ رہے ہیں، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، تیرا گھر تیری منزل نہیں، تیری گاڑی تیری منزل نہیں، تیرا بنگلہ تیری منزل نہیں. یہ تیرا گھر جس پہ تو سو رہا ہے، تیرا بیڈ جس پہ تو سو رہا ہے، کیا پتا ابھی آئندہ سال یا 10، 20، 30، 40، 50 سال کے بعد ایسا سوئے گا قبر میں، نیچے چادر بھی نہیں، بستر بھی نہیں، تکیا بھی نہیں، کچھ نہیں، مٹی کے اوپر سونا ہے، اور ایک معمولی کپڑے میں سونا ہے، کفن میں جیب بھی نہیں، اور قبر میں الماری بھی نہیں. اے مخمل پہ سونے والے ہیں، تجھے مٹی میں سونا پڑے گا. اے مخمل پہ سونے والے، تجھے مٹی میں سونا پڑے گا. اگر سوئے ہوئے ہیں قبر میں اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ بتاؤ کیا ہوگا قبر میں؟ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے فرشتے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے کہ تجھے میرے نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آیا، کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر پیارے نبی سے ملاقات ہو تو کہیں
اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائے، جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا نا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کریں کہ ہم ہمارے نبی کی نقل اتاریں تاکہ اپنے اللہ سے کہہ تو سکیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی جب قبر میں سوئی ہوئی ہو اور زندگی بھر اگر پردہ نہ کیا ہو تو کیا منہ بتائے گی اللہ کو؟ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کی تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کہ کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون سی؟ فرمایا کہ جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور زندگی ایسی گزارے کہ کوئی نامحرم مرد بھی اسے نہ دیکھ سکیں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی یاد میں شاعر وہی کہہ رہا ہے کہ اپنی قبر کو یاد رکھو نا، قبر کی تنہائی کو یاد رکھو نا۔ قبر روزانہ پکار کے کہتی ہے میں اندھیری کوٹڑی ہوں، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، یعنی مجھے میں آخرت کی تیاری کر کے آنا، اللہ کے ذکر کی روشنی لے کے آنا، سنتوں کی نورانیت لے کے آنا، تو پھر تو کیا ہوگا؟ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سورت کے ایک بڑے اللہ والے ہیں، ابھی ان کی بیچ میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، ابھی قبر کھودی گئی تو اللہ اکبر، ان کی قبر پہ ان کے کفن پہ ایک آنچ نہیں، ایک دم صحیح سالم جسم، نہ کیڑے نہ مکوڑے نہ مٹی نے ان کے بدن کو کھایا، ایک دم صحیح سالم جسم۔ اور ماشاء اللہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، کچھ مہینوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، سورت کی بات کر رہا ہوں، ایک دم صحیح سالم جسم۔ لوگ تعجب میں رہ گئے، حضرت کو پوچھنے لگے کہ آپ کی اہلیہ کا ایسا کون سا عمل تھا؟ تقریباً حضرت نے فرمایا کہ پوری زندگی ایسی گزاری کہ دنیا سے محبت نہیں کی، بہت بھولے پن کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ سیدھی سادی زندگی گزاری، نہ سونا نہ چاندی کچھ نہیں۔ ایک انگوٹھی تھی سونے کی وہ پہنتی تھی، ایک عورت آئی ہوگی، اس نے کہا ہوگا میری بیٹی کی شادی ہے اور وہ حالات میں ہے اور اس کے پاس کچھ سونا نہیں ہے، تو اس کو وہ انگوٹھی اٹھا کے بھی دے دی۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک انگوٹھی تھی وہ بھی تو نے دے دی، تو بولے ہاں میری تو زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر کوئی خوش ہوتا ہو اور اس کی لائف بیسٹ ہوتی ہو، ایک انگوٹھی کی وجہ سے اس کا دل بڑا ہوتا ہو کسی غریب کی بیٹی کا، تو یہ میرے لیے سستا سودا ہے۔ ہاں ایک عورت، ایک بڑی آپا فرماتی تھی کہ جب عورتوں کے دل سے سونے چاندی کی محبت نکل جائے تو سمجھ جاؤ اس عورت کو تقویٰ مل چکا ہے، چونکہ عورتوں کے دل سے سونے چاندی کی محبت جلدی نکلتی نہیں۔ تو سونا چاندی ایسا نہیں کہ آپ بیچ دو، آپ اس کو نہ پہنو، آپ استعمال نہ کرو، ہونا آپ پہنیے، آپ استعمال کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، اس کی محبت دل میں مت رکھیے، یہ چھوڑ کے جانا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں ان کے پاس سونا چاندی ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی، تو یہ سونا چاندی تو ان کے لیے بہت بڑا وبال بنے گا، کتنا بڑا سانپ بن کے ڈسا جائے گا اور کتنا سخت ترین ان کو عذاب دیا جائے گا، اور کس شکل میں عذاب دیا جائے گا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ہمارے دل میں گھر کی، پیسوں کی، چیزوں کی، کاروبار کی، گاڑیوں کی، موبائل کی، اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ نعمت ہے بھائی، گھر ہے، نعمت ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن ایک دن گھر چھوڑ کے جانا ہے۔ سونا چاندی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک دن سونا چاندی کو چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن شوہر کو چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ کپڑے رہ جائیں گے، یہ پرس، یہ سینڈل، یہ سب یہیں رہ جائے گی، یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی بہاریں یہیں رہ جائے گی۔ جب ایک عورت اس بات کی طرف آئے گی نا تو پھر اس کی زندگی میں دین آئے گا، پھر وہ تہجد گزار بنے گی، پھر وہ اللہ کی طرف آئے گی، پھر وہ اللہ کو راضی کرے گی۔ اور پھر جب عورت کی زندگی میں دین آئے گا نا تو آہستہ آہستہ 6 مہینے میں پورے گھر میں دین آ جائے گا، شوہر میں دین، بچوں میں دین، سب اسلامی لباس میں، اور گھروں میں فضائل کی تعلیم، اور وہ گھروں میں ہر سال چلے کی ترتیب بنے گی۔ جب شوہر کی زندگی میں جب بیوی کی زندگی میں دین آئے گا نا، جب جڑ میں دین آئے گا نا تو شاخ میں دین آئے گا، شاخ کے اوپر جو پھلدار
پھل لگیں گے، اس پہ دین آئے گا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے کہتے ہیں عورت پڑی تو خاندان پڑا، مرد پڑا تو فرد پڑا۔ بڑا فرق پڑتا ہے جب ایک مستورات کی زندگی میں دین آ جائے۔ ماشاءاللہ کتنی مستورات ہے، کتنی مستورات ہے، ان کی زندگی میں دین ہے، سیدھا سادہ برقع ہے، اور انہوں نے اپنے گھروں میں انقلاب لا کے رکھ دیا، اور ہر وقت مصلی پہ ہوتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کا بہترین ان کو بدلہ ملے گا خدا کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو نا اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو نا اللہ کو پوری طرح باخبر ہے۔ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے اور اس کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، ایک عورت اپنے بچوں کو سنتوں پہ چلا رہی اور اس کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا ایگزام کی جگہ ہے اور آخرت ریزلٹ کی جگہ ہے۔ ایگزام میں کسی کی تعریف نہیں ہوتی، کسی کی برائی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے جو نیک لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہیں، جو نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، پردہ کرتے نہیں کرتے، چہرے پہ داڑھی ہے نہیں داڑھی ہے، جن کے بچے حافظ عالم ہے، جن کے بچے حافظ عالم نہیں ہے، سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ او میرے عزیز، ایگزام میں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے صحیح لکھا، ایک نے غلط لکھا، تو یہاں صحیح لکھنے والے کی تعریف نہیں ہوگی، غلط لکھنے والے کی برائی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایگزام چل رہی ہے، ابھی ریزلٹ کا وقت نہیں آیا، ابھی تو پیپر چل رہا ہے۔ ہاں، صحیح لکھنے والا اندر سے بہت خوش ہوگا، اس کو پتا ہے کہ میرا ریزلٹ بہت اچھا آنے والا ہے، چونکہ لکھا صحیح ہے، پہلے محنت کی تھی نا، ٹیوشن گیا تھا نا، رات کو پڑھنے بیٹھا تھا نا، تو بہت اچھا میرا پیپر گیا ہے، صحیح لکھا ہے، انشاءاللہ بہت اچھے پرسنٹیج آنے والے ہیں۔ اور غلط لکھنے والا ابھی تو کوئی برائی نہیں کر رہا، لیکن اندر اندر بے چین ہے، غمگین ہے، تکلیفوں میں ہے، پتا ہے کہ ابھی تو پتا نہیں چل رہا، لیکن ریزلٹ آئے گا نا تو حال کا بے حال ہو جائے گا، سر بھی ناراض ہو جائیں گے، ابو بھی ناراض ہو جائیں گے کہ تو 10ویں میں فیل ہو گیا، ابو کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھو ابھی دونوں برابر لگ رہے ہیں، ابھی کوئی تعریف برائی نہیں، صحیح لکھنے والا خوش ہے، غلط لکھنے والا ناراض ہے، بالکل اسی طرح دنیا میں ابھی تو دونوں برابر لگ رہے ہیں۔ ایگزام چل رہی ہے، جو دین پہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، سنتوں پہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے گناہ کے کام کر رہا ہے، ابھی تو دونوں برابر لگ رہے ہیں، لیکن نیکی کرنے والا اندر سے بہت خوش ہے۔ جو نیک ہو نا ان کو پوچھو ان کے دلوں کے اندر کیا اللہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب سکون عطا فرماتے ہیں، جیسے حوض پہ نیل جم جاتی ہے نا، ان کے دلوں میں سکون کی تہ جم جاتی ہے۔ یہ بغیر تخت و تاج کے بادشاہ ہوتے ہیں، اللہ ان کے چہرے پہ نور دیتا ہے، دل میں سرور دیتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک مزہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک غم پروف بنا دیتے ہیں، جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے نا، پانی آئے تو گھڑی میں نہیں آئے گا، غم آئے تو دل کے باہر رہیں گے، اندر نہیں آتے۔ تھوڑا بہت دنیا چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ اور جو گناہوں میں ہے نا، نافرمانی میں ہے، سود بیاج کے چکروں میں ہے، پردہ نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا نہیں، پورا سال قرآن سے دور ہے، ان کو پوچھو ان کے ہر کام اخیر میں آ کے رکی جاتے ہیں، اینڈ اچھا ہی نہیں آتا ان کا۔ مولانا کیا کرے، ہر کام اخیر میں آ کے رک جاتے۔ تو اللہ کا نہیں ہوگا تو رکی جائیں گے نا، تو اللہ کا ہو جا، کام اخیر میں نہیں، خدا پہلے مرحلے میں ہی تیرا کام کر دے گا۔ تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں ذرا کہ ابھی یہ ریزلٹ، ابھی امتحان کی جگہ ہے، ابھی نیک اور برے آدمی کی تعریف برائی نہیں ہونے والی ہے، یہ تو ریزلٹ کے وقت پتا چلے گا، اللہ سے ملاقات کے وقت پتا چلے گا، آخرت کے دن پتا چلے گا، جب نامہ اعمال ملے گا اس وقت پتا چلے گا، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا نا اس وقت پتا چلے گا۔ ابھی عقل مندی ہے کہ ہم نیک ہو جائے، ہم اللہ کی طرف آ جائے، ہم مسافر ہیں، ہم مر جانے والے لوگ ہیں، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ ابھی یہ جو ہم گھوم پھر رہے وہ کتنے سال تو گزر گئے، کون سی رات قبر میں ہوگی پتہ نہیں، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اب ہمیں سمجھایا کہ کیا آپ لوگ ہی دنیا میں ہیں، کیا آپ کی فیملی ہے، کیا آپ کا گھر اور آپ کا کاروباری ہے، کیا اس سے پہلے آپ سے پہلے لوگ نہیں تھے، 200 300 400 سال پہلے والے بڑی بڑی فیملیاں نہیں تھی، اور آج پوری فیملی قبر میں نہیں ہے؟ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، کہاں ہے وہ سب؟ باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ آج تمہارا دور ہے، 50 60 70 100 سال کے بعد تمہاری پوری فیملی بھی قبر میں ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھائے، اس لیے فرمایا موت کو یاد رکھو، یہ دنیا کی تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ جب موت یاد ہوگی تو پھر گناہوں سے بچنا آسان، اللہ کی طرف آنا آسان، سنتوں پہ چلنا آسان، اور ہر وقت انسان عبادت میں تازہ دم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کیجئے، اللہ کی طرف آ جائیے، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کیجئے، نماز کوالٹی والی لمبی پڑھیے، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت ہو، 1500 مرتبہ درود شریف ہو، اور نیت ہو انشاءاللہ کہ موت تک تہجد پڑھیں گے، موت تک روزانہ 2 پارے قرآن پڑھیں گے، موت تک روزانہ 1500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، موت تک روزانہ فضائل کی تعلیم کریں گے، موت تک روزانہ اللہ والوں کے بیان سنیں گے، موت تک انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. منزول بک کل حاجہ منزول بک کل حاجہ نسألک من الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ بے شک اس دنیا میں ہم مسافر ہیں، مسافروں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما. دنیا سے دل لگانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما. دنیا میں اچھا مکان، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، اچھی طرح زندگی گزارنا، بائک، کار، اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیے، لیکن اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو. گھر کی، کاروبار کی، چیزوں کی، پیسوں کی، بنگلوں کی، اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو. اللہ ایسے فیصلے فرما. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ آپ نے بہت نوازا تھا، کتنا مال دیا تھا، لیکن دنیا کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ آپ نے کتنا مال دیا تھا، لیکن دنیا کی محبت نہیں تھی. تو دنیا کا ہونا برا نہیں، اس کی محبت کا دل میں ہونا برا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے، فجر کی نمازیں جانا شروع ہو جاتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے، اور اللہ دنیا میں ایسا فانس دیتے کہ اس کو آخرت کی تیاری کا موقع ہی نہیں ملتا. اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ پیسوں کی، چیزوں کی، سونے چاندی کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری زندگی کئی کروڑوں سے بہتر ہے. کتنے لوگ ہیں جیلوں میں ہیں، کتنے ہسپتال میں ہیں، کتنا آئی سی یو روم میں ہیں، کتنے ڈائلسس میں ہیں، کتنے بیماریوں میں ہیں، کتنے حالات میں ہیں، کتنے بھور میں پھنسے ہوئے ہیں اور کتنے تکلیفوں میں الجھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے. اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں. اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. آج کی مجلس کی برکت سے ہمیں خوب آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ ماشاءاللہ ایک بڑا طبقہ آخرت کی تیاری کر ہی رہا ہے، اور دھیان کے ساتھ، اور کوالٹی کے ساتھ، اور زیادہ. کیا پتا کون سا دن زندگی کا آخری دن ہوگا. اللہ ہمیں اس کا استحضار نصیب فرما. اس حال میں ہم آپ کے پاس آئے، آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہو، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو. اللہ ایسی قابل رشک زندگی اور قابل رشک موت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.